अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से हमारी नशियात हैं और प्रोग्राम हिकमत कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, औरत और मर्द के दरमियान शादी या निकाह ये ज़रिया है नस्ल इंसानी की बका का। ये ज़रिया है इंसान की जायज़ फितरी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का। ये ज़रिया है हुसूल सुकून क़ल्ब का। नाज़रीन कराम, ये ज़रिया है मवद्दत और मोहब्बत के हुसूल का। ये ज़रिया है माँ बाप को औलाद मिलने का और औलाद को माँ बाप मिलने का। लेकिन नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि शादी या निकाह कितनी? कलामुल्लाह ने इस ज़िमन में अपने हुक्म का जो आगाज़ किया है नाज़रीन किराम, वो तो दो दो से किया है। इसके बाद ये भी इरशाद फरमाया कि दो दो, तीन तीन, चार चार। हाँ, अगर तुम्हें ये डर हो कि अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक। लेकिन नाज़रीन किराम, अलमिया ये है कि आज हमारे मुआशरे में एक शादी के बाद अगर कोई मर्द दूसरी शादी का इजहार भी कर दे तो उसको शजरे ममनुआ करार दिया जाता है, हैरत के साथ देखा जाता है उसको। लेकिन नाज़रीन किराम, कलामुल्लाह ने जैसे मैंने अर्ज़ किया है वो तो बड़ी हिकमत के साथ दो दो से बात शुरू की है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिकमत कुरान है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र पहुँचा है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 3 तक, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदा औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों के हक में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो निकाह कर लो अपनी पसंद की औरतों के साथ, दो दो, तीन तीन और चार चार। फिर अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक, या तुम्हारी मलकियत की लौंडी या कनीज से, इसमें उम्मीद है कि एक ही तरफ नहीं झुक पड़ोगे। नाज़रीन किराम, यह कलामुल्लाह का हुक्म है निकाह के बारे में। जैसे मैंने अर्ज़ किया अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस ज़िमन में बात दो दो से शुरू की है। हम एक के बाद दूसरी शादी को या दूसरे निकाह को मायूब क्यों समझते हैं? नाज़रीन किराम, इस पे आज हम गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करने के लिए मेरी दाईं जानब जो शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं मैं उनके बारे में अर्ज़ करूँ कि बाज़ शख्सियात होती हैं जो पैकरे तहकीक होती हैं, जो शफ़ीक होती हैं, नाज़रीन किराम, जो खलीक होती हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर खलीकुर रहमान। नाज़रीन किराम, डॉक्टर खलीकुर रहमान माशाअल्लाह आलिम दीन भी हैं और सिक्का आलिम हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिजुल कुरान भी हैं और जय्यद कारिउल कुरान भी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ज़हे नसीब आज प्रोग्राम हिकमत कुरान में आप तशरीफ़ लाए। ये तो ज़रा नवाजी है, अल्लाह खुश रखे। नाज़रीन किराम, डॉक्टर खलीकुर रहमान के साथ दूसरी शख्सियत जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, मैं कहा करता हूँ कि जो करिया करिया बस्ती बस्ती दीन इस्लाम की कर रहे हैं आबियारी, और वो हैं जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। डॉक्टर साहब आपके आने से ज़िया हो जाती है। जी, बड़ी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, आपकी ज़रा नवाजी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम हिकमत कुरान में आप पहले मरतबा तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वो प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, मीडिया की ख़ास तौर पर दुनिया में, जिसमें कलामुल्लाह हमने तरतीब से शुरू किया था आज से 2.5 साल पहले, और
الحمد سے بات شروع کی تھی، کوئی آیت کوئی لفظ ہم نے مس نہیں کیا، اور آج الحمدللہ سورہ النساء کے آغاز پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک نکاح کے بعد، ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی اگر کوئی خواہش بھی رکھتا ہے تو اس خواہش پہ بھی پہرے لگا دیے جاتے ہیں، مایوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، میں عرض کروں گا کہ ہر مرد تل ملاتا ضرور ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، لیکن اتنا ہی اس کی تلملاہٹ اور تڑپاہٹ کے باوجود یہ امر مشکل ترین ہے۔ ایسا کیوں ہے اور کلام اللہ کے اس حکم میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، میں اپنے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے جو میں ایک رشک محسوس کر رہا ہوں، حدیث میں رشک کرنا جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پروگرام کے حوالے سے حکمت قرآن، اور مجھے تو اس پروگرام میں پہلی دفعہ آنے کی سعادت حاصل ہوئی، حاضری کی، تو میں اس پروگرام کی جو انفرادیت دو حوالوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو انفرادیت موضوع کے حوالے سے ہے، جی اور میری دانش میں اس وقت جتنے بھی چینل ہیں ان میں کوئی اس طرح کا پروگرام جو ترتیب سے لفظ لفظ کو، آیت آیت کو لے کے چلے اور کسی موضوع کو بھی نہ چھوڑے اور آیت کو بھی نہ چھوڑے، بڑا یونیک ہے، یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اس کی ایک انفرادیت تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور دوسری جو انفرادیت مجھے پروگرام کے میزبان کے حوالے سے جو مجھے دکھتی ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، جو آپ کے پاؤں کی خاک ہے۔ اللہ استغفر اللہ استغفر سچی اللہ، بات یہ ہے۔ تو ایک تو نام کے حوالے سے، دوسرا آپ کے کام کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آپ تو خود بے نقط ترجمے کے مطلب سعادت پوری دنیا میں آپ کو حاصل ہے اس حوالے سے، اور ماشاءاللہ اس یونیک پروگرام کو کرنے کے مستحق ہی آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو قبول کیا، الحمدللہ۔ اور آپ قابل رشک ہیں اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو عوام الناس کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کا باعث بنائیں۔ اب میں آپ سوال کے جواب کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہم جو ایک سے زائد شادیاں ہیں وہ معیوب کیوں سمجھی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر حکمتیں کیا پوشیدہ ہیں، اور بڑا جامع معنی سوال ہے آپ کا۔ اس سوال کے دو حصے میں مختصر سے جواب دے دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حکمت پہ ہم آتے ہیں کہ حکمتیں کیا پوشیدہ ہیں۔ خلاق عالم اپنی تخلیق کے حوالے سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے جو تخلیق کی ہے انسان کی، اس کی فطرت کے تقاضے کیا ہیں۔ جی بالکل۔ میڈیکل سائنس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جی جس اللہ نے انسان کی تخلیق کی اس کو فطرت انسانی کا پتہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فطرت انسانی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اللہ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی اور 4 تک جا کے حد بندی کر لی۔ 4 پہ حد بندی اس لیے ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی حد بندی نہیں تھی، اچھا، حد بندی نہیں تھی، اور جس اللہ نے ایک سے زائد اجازت دی، ایک تو اس کے اندر فطرت انسانی، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ان مرد جو ہے وہ تنوع پسند ہے، اچھا، اس کے اندر تنوع ہے، وہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس منتقلی میں پہلے کے ساتھ انصاف زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اگر ایک ہی چیز کے بار بار عادی ہوں تو آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ پلٹ کے اس کے طرف آئیں تو آپ کی دلچسپی نہیں ہو جاتی ہے۔ اب یہ حکمت کسی کو نظر ہی نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری بات، جس اللہ نے اس کا انتظام کیا، اس اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا کہ مرد ایک سے زائد نکاح کر سکے۔ پوری دنیا میں ہمیشہ عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، مردوں کی تعداد کم رہی ہے۔ اچھا، جی، اب جو زائد عورتیں ہیں، کیا ان کا کوئی حقوق نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو، ان کا نکاح ہو، ان کا گھر بس ہے؟ اسی طرح معاشرے میں ڈاکٹر صاحب بیوائیں ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، مطلقات ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں۔ اگر ہم بیواؤں کے حقوق کو نظر انداز کر دیں، مطلقات کے حقوق کو نظر انداز کر دیں، اور عمر رسیدہ جو عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا، بن بیاہی موجود ہیں، ان کے حقوق کو نظر انداز کر دیں اور ایک ہی شادی پر گزارا کرنے لگ جائیں، تو معاشرہ بے ترتیبی کا شکار ہوگا، اور اس طرح بے ترتیبی کا شکار ہوگا جس طرح اس وقت مغرب میں ہو رہا ہے۔ مغرب نے ایک شادی کی اجازت دے دی، باقی تمام شادیوں پر قدغن لگا دی، لیکن گرلز فرینڈ کا دروازہ کھول دیا، اور آج مغرب اپنے شجرے نسب کو بھول چکا ہے۔ صحیح۔ ایک بات، اگر اجازت ہے تو میں مزید چلوں، ورنہ میں آپ کے سوال کے دوسرے رخ کی طرف۔ میں شاہ صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں۔ ٹھیک۔ شاہ صاحب،
माशाल्लाह, आपकी आमद हमारे लिए बाइस सादत होती है। आप भी, मैं चाहता हूँ कि कलामुल्लाह के इसी हुक्म की रोशनी में जो डॉक्टर साहब ने हिकमतें और मसलहतें इरशाद फरमाई हैं, मैं चाहता हूँ उन्हीं में आप भी थोड़ा सा इजाफा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपके सवाल के तनाजुर में इरशाद फरमाया, असल में इस्लाम एक फितरी निज़ाम ज़िंदगी पेश करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए फरमाया कि वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने अपने इंसानों के लिए, अपने बंदों के लिए अगर कोई निज़ाम ज़िंदगी पसंद कर रखा है वो उसका नाम इस्लाम है। ठीक। तो इस्लाम क्या है? जैसे अभी डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि औरत की तो रग़बत ये मर्द की फितरी, और इसी तरह मर्द की तो रग़बत औरत की फितरी ख्वाहिश है। ठीक है। और ये ख्वाहिश रोज़े अव्वल से मौजूद है। वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उनके सुकून क़ल्ब के लिए, जैसे जो अल्फाज आपने बिल्कुल आगाज़ में ख़ुद इरशाद फरमाया कि सुकून क़ल्ब भी इस निकाह के अहम तरीन मक़ासद में से एक मकसद है, और ये भी एक फ़ितरत है। तो अल्लाह ताला ने उस फितरत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये आगाज़ से रखा हुआ है कि एक मर्द और एक औरत। लेकिन जब आगे ये सिलसिला बड़ा है तो जैसे अभी डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे, बिल्कुल सच फरमा रहे थे कि ये तारीख़ इंसानियत का मुताला करने वाले तालिब इल्म पे हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि हर दौर में तकरीबन ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा रही है। उसकी वजूहात भी हैं। उसकी वजह यह है कि मर्द चूँकि काम काज ज़्यादा करते हैं, जंगों में यही लोग जाते हैं, सफ़र ज़्यादा ये करते हैं, हादसात का शिकार ये होते हैं, कत्ल गारत का शिकार ये होते हैं। तो इस लिहाज से हमेशा से ख़वातीन की तादाद दुनिया में ज़्यादा रही। अभी ये कल की बात जंग अज़ीम में दोम हुई है, तो जर्मनी के अंदर सूरत हाल ये थी कि 3 औरतें और 1 मर्द, ये उनकी सूरत हाल थी, जिसकी बना पे उन्होंने खुद एक बहुत बड़ी मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके वावेला किया कि इसका सिर्फ एक ही हल है जो इस्लाम के पास है कि एक मर्द 4-4 बीवियाँ करे तो हमारे मुआशरे का ये मसला हल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने इस मसले को इस्लाम के नुक्ता नज़र से, इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है? वो इस्लाम का नुक्ता नज़र ये कि अल्लाह की ग़ुलामी, तो आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, लेकिन करो उन उसूलों के मुताबिक जो अल्लाह हमारी फितरत को जानता है, हमारी बेहतरी को जानता है, हमारे मफादात और हमारे मुनाफे को जानता है, हमारे समरात को बेहतर जानता है। जो उसने निज़ाम बना दिया उसके मुताबिक अगर तुम ज़िंदगी बसर करोगे, उसमें तुम्हारी खैर है, उसमें तुम्हारी भलाई है, उसमें अल्लाह की ग़ुलामी, अल्लाह की इबादत और इताअत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक मर्द जब अपनी बीवी के पास वक़्त गुजारता है, अल्लाह उस वक़्त को उसकी इबादत में शुमार करता है कि ये बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है। सहाबा ने हैरान होकर पूछा, अयाती अहदुना शहवतहु फतुक्तब लहु हसन, अल्लाह के रसूल ये क्या आपने मसला बयान कर दिया? एक बंदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा है और आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके खाते में, उसके अमाल नामा में नेकियां दर्ज कर रहा है। फरमाया, अल्लाह के बंदो, अगर वो यही अमल निकाह के बगैर करता तो क्या गुनाहगार शुमार होता या ना होता? जी अल्लाह के रसूल। तो फरमाया, जब उसने निकाह का रास्ता जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, अल्लाह की इबादत और इताअत का रास्ता है, उसने अपनी फितरत तो ज़रूर पूरी की है लेकिन अल्लाह की तारीफ के मुताबिक की है, तो फिर उसने जो वक़्त वहाँ पे गुजारा अल्लाह की ग़ुलामी में गुजारा है, अल्लाह की बात में गुजारा है। तो इसलिए एक निकाह जो था, जब अल्लाह ने जो फितरत को जानता है, सब चीज़ों को जानता है, उसने अल्लाह ताला ने उस इल्म के मुताबिक एक मर्द के लिए ज़्यादा शादियाँ रखी हैं। तो ये इस्लाम ने शुरू नहीं किया, ये मैं वाज़े कर दूँ, ये इस्लाम से पहले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों के अंदर मौजूद था, तकरीबन तमाम अदियान के अंदर ये मौजूद था। इस्लाम ने तो आकर इसके ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज से, वो भी इंसान के हैं फितरत के मुताबिक, जिसकी इस वक़्त मैं तौज़ीह नहीं कर सकता वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र, 4 शादियों की तादाद मुकर्रर कर दी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो 4 कर लें, 1 कर लें, 1 के बाद 2 कर लें, 2 के बाद 3 कर लें, 3 के बाद 4 कर लें। तो ये है असल में उसकी हिकमत। मैं शाह साहब आऊँगा दोबारा भी इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन को कौन समझाए, वो क्यों इस पर सीख पा हो जाती हैं? जब कोई मर्द दूसरी शादी का नाम लेता है या ख्वाहिश का इजहार करता है, नहीं बर्दाश्त कर पाती, इसके पीछे क्या कौन सी नफ्सियात कार फरमा है? वक्फे के बाद मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करूँगा। बल्कि डॉक्टर साहब, मेरे एक शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक मरतबा अपनी अहलिया से कह दिया कि आज रात ख्वाब में मेरी दूसरी शादी हो रही है, तो अगले दिन वो मुझे सोने ना दे कि आपको फिर वो ख्वाब ना आ जाए। इसका क्या हल है हमारे पास? तो नाज़रीन किराम, बहुत अहम मौजू है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का भी मौजू है, लेकिन वक्फा है और वक्फे में हम दरबार रिसालत जाते हैं और अपने नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बहुत वालिहाना अंदाज में, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, गुदाज के साथ
ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ النساء کا آغاز ہے اور آیت نمبر 3 کے مضمون پہ گفتگو ہو رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کر لیا کرو، 2 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ارشاد فرمائیں جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے اختتام پہ فرمایا تھا وقفے سے پہلے کہ سابقہ مذاہب میں بھی یہ رسم تھی لیکن وہاں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، تو دین اسلام نے آ کر 4 پہ تعداد مقرر کر دی ہے۔ ایک تو اس میں حکمت کیا ہے، دوسرا ایک اور اہم نقطہ جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ پسند کی شادی کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، دین اسلام نے اس کی کیا حدود مقرر کی ہیں پسند کرنے کی؟ صحیح۔ اس پہ بھی ارشاد فرما دیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے مذاہب میں تو ایک سے زائد نکاح موجود تھے، تفصیلات موجود نہیں کہ ایک سے جو مذاہب حق ہیں آسمانی مذاہب، جی، ایک سے الہامی زائد نکاح مذاہب۔ الہامی مذاہب میں موجود ہے، بلکہ انبیاء کی سیرتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے اس شریعت، یہ شریعت کامل ترین شریعت ہے، اور فطرت انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 بر جا کے حد بندی کر دی۔ ٹھیک، اس کا مطلب انسان 4 سے زائد میں عدل نہیں کر سکتا، امتی، نبی نہیں، سبحان امت۔ اللہ، یہ خالق کو پتہ تھا۔ جی، خالق کو پتہ جی، تھا، جس نے تخلیق کی کاریگری دکھائی اسے پتہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، اس کے انز اور آؤٹس کیا ہیں؟ ہاں جی آہا۔ بالکل یہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 کی حد بندی کر دی۔ اور اسلوب قرآن کا کیا رکھا اجازت دیتے ہوئے؟ ہمارے ہاں ایک الٹا اسلوب ہے، جی، جی آپ عدل کر سکتے ہیں نا، پھر دوسری کریں، یہ اسلوب ہے۔ اور قرآن کا اسلوب کیا؟ ارے بھائی 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، عدل نہیں کر سکتے ایک پہ گزارا کر لو۔ کتنا فرق ہے اسلوب کا۔ جی، جی، اس کا مطلب اس اسلوب کے اندر ایک سے زائد نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے، جس کا آغاز ہی مثنیٰ سے ہو رہا ہے صحیح۔ اور رباع تک پہنچا جا رہا ہے۔ عدل نہ ہونے کی صورت میں کہ اگر آپ کو یہ خوف ہو آپ عدل نہ کر سکیں، پھر ایک۔ ڈاکٹر صاحب، عدل سے یہاں کیا مراد ہے؟ کون سا عدل؟ عدل سے مراد یہ گنتی نہیں ہے، نصف نصف نہیں ہے۔ ہاں جی، اور عدل کے معنی مفہوم میں نصف نصف تو ہوتا ہی نہیں، برابری نہیں ہوتی۔ عدل سے مراد جو جس کا حق ہے اسے دے دیا جائے، ایک۔ اور عدل اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے کے اندر اختیاری چیزوں میں رکھا ہے، غیر اختیاری چیز میں نہیں رکھا۔ صحیح۔ غیر اختیاری، ایک بیوی کے ساتھ آپ کو محبت زیادہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے سامنے اعتراف کیا تھا، یا اللہ مجھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، بیوییں تو آپ کی اور بھی تھیں، محبت ان سے زیادہ تھی۔ ٹھیک، بات یہ جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں پکڑ نہیں ہے، اس میں عدل ہو بھی نہیں سکتا، اور بندہ اس عدل کا مکلف بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جو اختیاری ہے، جس کو جو حق دینا ہے، عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ایک چیز کو اس کے جگہ پہ رکھنا۔ رکھ دینا۔ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ بالکل ٹھیک۔ جو جس کا حق اسے دے دیں۔ مثال کے طور پر ایک افریقن بیوی ہے اور ایک امریکن بیوی ہے، تو دونوں کے مزاج میں فرق ہوگا، دونوں کے رکھ رکھاؤ میں فرق ہوگا۔ اب یہاں آپ عدل کا مشہور معنی نصف نصف کیسے کریں گے؟ اس کا لباس اور اس کا مزاج اور اس کا رکھ رکھاؤ، اور ایک نوجوان بیوی ہے ایک بوڑھی ہے، ان دونوں کے تقاضوں میں فرق ہے۔ لامحالہ عدل کا مطلب یہ جو جس کا حق ہے اسے دے دیا ڈاکٹر جائے۔ صاحب، یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدل سے مراد خاص طور پہ معاشی حوالے سے ہم لیتے ہیں کہ اگر تم سب کے اخراجات پورے نہ کر سکو یا اتنے نہ پورے کر سکو تو پھر ایک۔ دیکھیں جی، اخراجات تو ہے نا، نان و نفقہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، صحیح۔ اس نے تو کرنا ہی کرنا۔ اگر نان و نفقہ وہ دے ہی نہیں سکتا تو پھر اسے حق ہی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ نکاح کرتا۔ یہ بات کلیئر ہونی بالکل چاہیے۔ کلیئر ہے۔ اصل جو رکاوٹ ہے وہ اسلام کے حوالے سے نہیں بالکل ہے، ٹھیک۔ اصل رکاوٹ اسلام کو نہ سمجھنے کے حوالے سے اور معاشرے کے ظلم و ستم کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری کی طرف لٹک جاتا ہے، پہلے کی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ تو اس کو خوف تو پھر ہاں ہوگا۔ جی، اسے خوف ہوگا۔ جی جی۔ شاہ صاحب، میں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب بولتے ہیں تو الفاظ بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیے، آدھا حصہ رہ گیا تھا کہ جو کلام اللہ کا دوسرا حکم ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی اس میں رائے لوں گا کہ پسند کر، اپنی پسند کی عورت سے شادی کر لیا کرو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز تو موجود ہے کلام اللہ میں پسند کی عورت سے شادی کرنے کا، یہاں ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ما طاب لکم من النساء، جی اس کا ایک مفہوم اصل میں یہ ہے کہ جو عورتیں طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ ان کا انتخاب کریں۔ جو خبیث ہیں، بدکار ہیں، روح سیاہ ہیں، معاشرے میں بدنام ہیں، بے عزت ہیں، ان کا انتخاب نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پیچھے اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الزانیہ لا ینکح الا زان او مشرک۔ تو یہ اصل میں فرمایا کہ پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کیا کرو جب صحیح۔ تم نے نکاح کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تنکح المرأة الا لاربعین، فرمایا لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں کا اگر تم نے انتخاب کرنا ہے نا، پسند کرنی ہے عورت، تو کیسے پسند کی جاتی ہے؟ یا اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، یا اس کی مالی پوزیشن دیکھی جاتی ہے، یا پھر اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یا اس کی دینداری، اس کا تقوی، پرہیزگاری دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو نا کامیابی دو جہانوں کی، دنیا میں اچھی اولاد کی تربیت ہو جائے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تمہارے گھر کا ماحول پرسکون ہو، منور ہو، قرآن والا ہو، دین والا ہو، ذکر الہی والا ہو، فحشی اور ریانی سے پاکیزہ ہو، تو پھر دین والی کا انتخاب کرو سب سے اگر آخری تم نے جو انتخاب کرنا ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی رہنمائی کی گئی، بچیوں کے معاملے میں بھی انتخاب کرنے کی رہنمائی کی گئی۔ اذا آتاکم من ترضون دینا وخلق فزوجوه فإن لم تفعلوا فتكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی، بھانجی، بھتیجی، نواسی پوتی کا رشتہ آئے ایسے نوجوان کا کہ جس کا دین اچھا ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، فوراً قبول کیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، معاشرے میں، سوسائٹی میں فحاشی پھیل جائے گی، فتنہ پھیل جائے گا، تباہی اتر جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن یہ جو ہے نا پسند کر کے دیکھ کر، یستحب النظر الی المخطوبہ، ہمارا شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ منگنی سے پہلے اس بچی جس سے آپ اپنا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، افضل ترین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی نے آ کے، جو مہاجر تھے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں انصاری قبیلے کے اندر اپنا رشتہ طے کر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے کہ جا کے پہلے دیکھ لو، بعد میں اختلاف نہ پڑ جائے کہ تمہیں بعد میں ناپسند ہو۔ تو آپ نے اس کو خود ترغیب دی کہ جا کے دیکھو۔ دیکھنا شادی سے پہلے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے کو بڑھا کر آپ خفیہ رابطے شروع کر دیں، اللہ نے قرآن میں اس کی تردید اور مذمت کی۔ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، پوشیدہ تم وہاں پہ اس طرح کی دوستیاں لگا لو۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ بولا تھا تو میں وہ ذرا عجیب سا ان کی شخصیت کے اعتبار سے ٹھیک چل گیا، تو فرمایا کہ چھپیے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کہا جاتا، یہ تو اللہ کی بغاوت ہے۔ آپ حدود کے اندر رہ کر جا کر اس خاتون کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ رشتہ طے کر رہے ہیں، تو اس لیے پسند کی شادی اسلام میں منع نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بچیوں کو بھی حق دیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بچی کا رشتہ نہ کیا جائے اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ صحیح۔ اور آپ نے وضاحت کر دی کہ اس کی اجازت کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر وہ باکرہ کمواری بچی ہے، سکوتھا اذنھا، اس کا خاموش رہنا حیا کی بنا پر، اس کو اس کی اجازت سمجھو۔ اگر وہ رو رہی ہے، اگر وہ واویلا کر رہی ہے تو سمجھو یہ ناپسند کر رہی ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بچی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میرے باپ نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، لیرفع خصیصتہ، میرا وہ کزن جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کر کے اپنی عزت سمجھوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ناراض ہے، تو پسند نہیں کرتی، میں ابھی اس رشتے کو توڑتا ہوں۔ اس نے کہا آقا اب میں آپ کی اس حکم کو سن کر قبول کرتی ہوں، میں نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں بچیوں کو اللہ نے حق دیا ہے پسند اور ناپسند کا، اس لیے پسند اور ناپسند یہ اسلام نے حق مرد کو بھی دیا ہے اور عورت کو بھی دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب وقفہ ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ جیسے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت بھی ارشاد فرما دی کہ پسند کی اجازت تو ہے، لیکن آج مغرب میں ایک اور دستور چل پڑا ہے، وہ کیا کہ شادی بعد میں کریں گے، ہم 5-6 مہینے اکٹھے رہ کے دیکھ لیتے ہیں، اگر تو فریکوینسی میچ کر گئی تو پھر شادی کر لیں گے۔ پہلے 5-6 مہینے کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ بھی آپ ارشاد فرما دیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے
ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کے مضمون پہ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا ہے اور بڑے حکیمانہ انداز میں بات دو سے شروع کی ہے۔ وقفہ اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلیں گے دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن۔ شادیاں کتنی کی جائیں، دوسری کب کی جائے اور عدل کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو 2 3 4 اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ گزارا کر لو۔ ناظرین کرام اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس حکم کے مختلف پہلوؤں میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اس پہ بہت خوبصورت انداز میں جناب ڈاکٹر خلیق الرحمان اور جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک وتیرہ چل پڑا ہے، مغرب کی وہ ہوا ادھر بھی آنے لگی ہے ہماری نوجوان نسل میں کہ شادی کریں گے لیکن پہلے کچھ عرصہ اکٹھے رہ کے دیکھ لیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اسلام نظام میں عفت و عصمت کا علم بردار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں اس پر ایک نوجوان کا واقع پیش کرتا ہوں، بات کلیئر ہو جاتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے۔ ایک نوجوان کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا اسے ہاتھ نہیں لگا، اسے میری طرف آنے دو۔ قریب کیا، بٹھایا، کہا بیٹا آپ اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ میرے ماں باپ کو آپ پہ قربان کر دے۔ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کوئی لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ کہا اپنی بیٹی کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ کہا واللہ یا رسول اللہ نہیں۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ کہا اچھا اپنی پھپھی کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کر دے، بالکل پسند نہیں کرتا۔ کہا لوگ بھی اپنی پھپھیوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا آپ اپنی خالہ کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں۔ کہا لوگ اپنی خالاؤں کے لیے بھی یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا یا اللہ اس کا نفس پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ پھر وہ بندہ کبھی نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا کسی طرف۔ یہ ہے اسلام کا نظام میں عزت، عفت و عصمت۔ جب آپ اس عفت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ تصور ابھرتا ہے کہ اچھا جی 5-6 مہینے ساتھ رہ لیں، خوراک کھا لیں، خوراک کے بعد تھو کر لیں، آپ خوراک پسند نہیں آئی، تو یہ شجرہ نسب کو مٹانے والی باتیں ہیں۔ اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ جہاں بات آتی پسند کی شادی کی تو علامہ صاحب نے بڑی کمال کی بات کی کہ پسند کی شادی کی، پسند کا مطلب کیا ہے، پسند کی حدود کیا ہے۔ خاندان جا کے دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ آپ کا ایک نظر دیکھنا مستحب ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے متعلق ساری معلومات آپ لے لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں یہ پسند ہے۔ لیکن پسند کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے اٹھتے ہوئے سیدھے کورٹ میرج تک پہنچ جائیں اور اخلاق کے حیا کے جنازے نکال دیں۔ اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار بالکل کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات، کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حواس باختہ عورتوں کا ایک طبقہ دین اسلام پہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ کیسا دین ہے جس نے مردوں کو تو 4 شادیوں تک کی اجازت دے دی، عورت کو صرف 1۔ عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ان کے حواس سلامت نہیں ہیں جن کا یہ اعتراض ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے آپ ارشاد فرمائیں کہ دین اسلام کے اس حکم میں مصلحت کیا ہے کہ عورت کو 1 ہی شادی کا کیوں حکم دیا؟ ڈاکٹر صاحب مختصر سے وقت میں اس کے 2 پہلو سے جواب دوں گا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آرڈر از آرڈر، سب سے بڑی بات، اس سے بڑا ریزن ہے، اس سے بڑی ریزن دنیا میں کائنات میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس خلاق نے انسان کو پیدا کیا اس نے مرد کو تو اجازت دی، عورت کو اجازت نہیں دی، بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسرا پہلو جو آج کل کے سائنٹیفک دور کے حوالے سے ایک بات ہے وہ یہ ہے، اور جس کی اسلام بھی بات کرتا ہے، اگر عورت کو بھی 1 سے زائد بیک وقت مرد کی اجازت ملے مرد کرنے کی، اولاد کس کی ہوگی کیسے پتہ چلے گا؟ شجرہ نسب خلط ملط ہو گیا، ذمہ داریوں کا تعین کیسے ہوگا؟ تعین نہیں ہو سکتا۔ کون کہے گا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا؟ وہ کہے گا اور سب سے بڑھ کر شجرہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔
اور مغرب میں آج اس وقت یہ ہے فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، نک نیم، فلاں نیم، یہ نیم، اور باپ کون ہے پتہ ہی نہیں۔ آج مغرب کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آئیں ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، اپنے باپ کا پتہ چلوائیں، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی تو 100% تو آپ کو رزلٹ نہیں دیتا، وہ آپ کو ظن غالب، زیادہ ظن غالب ہوگا، وگرنہ تو وہ بھی 100% رزلٹ نہیں دیتا۔ بات یہ کہ سائنس تو ترقی کرتی جا رہی ہے، شجرہ نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اور پاکیزگی، جی پاک جی، دامنی نکاح کو کے قائم رکھنے کے مقاصد لیے۔ کیا ہے؟ جی نکاح کا اولین مقصد عفت و عصمت کی حفاظت ہے، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ سکون بعد میں ہے، اولاد کی طلب بعد میں ہے، آہا۔ باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ نکاح کا اولین مقصد عفت کی حفاظت ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں، قرآن کریم میں جو شادی شدہ مرد ہے اس کو محسن کہا جاتا ہے، جو شادی شدہ عورت ہے اس کو محسنات کہا جاتا ہے، محسن اور محسنات صاد کے ساتھ۔ صحیح۔ محسنات حسن سے ہے، قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ بندی۔ محسنات وہ عورت جو عزت و عصمتوں کی حفاظت کے قلعے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام تو عورت کے حقوق کا علم بردار ہے، اور عورت کا سب سے بڑا حق اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا حق۔ جی بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ شاہ صاحب ایک اور اہم المیہ ہے آج، مستشرقین خاص طور پر اور دشمنان اسلام عمومی طور پر، انہوں نے ایک مغالطہ قائم کر رکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود تو 9 یا 11 شادیاں کی اور امت کے لیے 4 کا سبق دے دیا کلام اللہ میں۔ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کا ہم جواب کیسے دیں گے مستشرقین کو؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور امت، ان دونوں کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق، اس سے ہی بلکہ زیادہ فرق ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے کئی مواقع پر صحابہ کرام کے بعض سوالات کے حوالے سے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے میری مثل، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزازات اور امتیازی انعامات سے۔ اوصاف عطا کیے ہیں وہ نہیں، جیسے بھی آپ نے خود ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ فرما رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ امت پر تہجد پڑھنا نفل ہے لیکن آپ کے لیے فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری رات کو آنکھ سو جاتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، امت کا دل نہیں جاگتا۔ اسی طرح آپ نے مسلسل روزہ جو تھا وہ رکھنا امت کے لیے منع کر دیا وصال سے، لیکن فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ رکھنے کے اس لیے اجازت عطا کر دی ہے کہ مجھے اللہ خود کھلاتا پلاتا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کھلاتا رہا روحانی اعتبار سے، تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر امت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کے حوالے سے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ فرمایا نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ دنیا سے تشریف بھی لے جائیں تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ یہ، لیکن امت کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے امت کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَإِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز اللہ یہ بیان کر رہا ہے اگر کوئی خاتون امت میں سے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، بطور تحفہ پیش کرتی ہوں، تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغیر حق مہر کے اسے قبول فرما سکتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ آفاقی فیصلہ ہو آپ گیا۔ میرے لاڈلے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے حبیب ہیں۔ امت میں کوئی نبی پاس سے بڑھ کر اللہ کو لاڈلا اور پیارا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے اس کا جواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کی ہیں ذرا دیکھیے، آپ نے 50 سال کی عمر تک صرف ایک خاتون کے ساتھ شادی کی، 50 سے بھی زیادہ۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 50 سال کی زندگی تک، پھر آگے 4 سال حضرت سودا، وہ بھی بڑی عمر کی تھی، جب ان کے صاحب کی شادی وہ 51 سال کی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ شادی کی، 4 سال تک وہ اکیلی آپ کی بیوی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سال گنے کتنے ہیں آپ کے دنیا سے تشریف جانے کے، آپ نے سن یعنی 54 سال کی عمر سے لے کر 63 سال تک ان چند سالوں کے اندر جو شادیاں کی ہیں ان سب کے کوئی تشریحی مقاصد تھے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ نے شادی کی اس میں تشریحی مقصد تھا کہ آپ کے منہ بولا بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کی وہ بیوی تھی،
اور وہاں سے طلاق ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح اللہ کے حکم سے کیا. اور یہاں بھی ذرا دیکھیے حضرت زینب نے ایک موقع پر دیگر ازواج مطہرات کے سامنے اظہار فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اور تمہارا تو بہت فرق ہے. انہوں نے پوچھا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا زوجہ کنہ احالی کنہ وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، تمہاری شادیاں رسول اللہ کے ساتھ تمہارے گھر والوں نے کی ہیں، اور میری شادی اور میرا نکاح تو 7 آسمانوں کے اوپر سے میرے اللہ نے نبی پاک کے ساتھ کیا. تو اللہ نبی پاک کا نکاح کر رہا ہے آسمانوں کے اوپر سے حضرت زینب کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں. اور پھر آپ کی ان شادیوں میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو سیاسی وہاں کے ثمرات تھے اس ماحول کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضرت امت ام کے لیے، حبیبہ رضی اللہ عنہا حبیبہ کے لیے اور حضرت ام سلمہ کے لیے، حضرت جویریہ کے ساتھ، حضرت صفیہ کے ساتھ، یہ جو آپ کی شادیاں تھیں یہ سارے اعلیٰ ترین سیاسی مقاصد کے پیش نظر تھی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو دوسروں کے دل جیتنے کے لیے حضرت ام سلمہ کے جو شادی کی گئی ہے، ذرا دیکھیے وہ ایک شہید کی بیوہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتی ہوئی اللہ کے رسول مجھے قرار نہیں آ رہا، میرا شوہر ابو سلمہ بڑا پیارا، بڑے اخلاق والا. آپ نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کر اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر دے. تو نبی پاک کے سامنے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول ابو سلمہ سے میرے لیے اور بہتر کون ہو سکتا ہے. کچھ دنوں ہی کے بعد جب رسول اللہ کا پیغام پہنچا تو کہا اللہ تیری شان پہ قربان جو نبی پاک کی دعا کی برکت سے تو نے واقعتاً ابو سلمہ سے بڑھ کر مجھے رسول اللہ عطا کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کے مقاصد تھے وہ امت کے پیش نظر نہیں ہو سکتے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تھی جو نو کے ساتھ انصاف کرتی تھی، عدل کر سکتی تھی. امت کے اندر کوئی بندہ بہت سے بڑے تقوی والا بھی وہ 4 سے بڑھ کر بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، عدل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ پاک جو فطرت کو جانتے تھے، علام الغیوب تھے، انہوں نے 4 تک کی پابندی لگا دی. بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے وضاحت فرمائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، ہمارے ناظرین کو بہت ہی رہنمائی ملی. ناظرین کرام آج کا پروگرام بہت اہم تھا اپنے مضمون کے اعتبار سے. آخری بات جس پہ ہم ختم کر رہے ہیں کہ مستشرقین کا یا دشمنان رسول کا یہ الزام کہ پیغمبر اسلام نے خود تو 9 یا 11 شادیاں کی اور اپنی امت کے لیے 4 کی قید لگا دی، اس کا شافی جواب جیسے شاہ صاحب نے دے دیا ہے. میں پھر بھی عرض کروں کہ پیغمبر کے لیے اور امت کے لیے جیسے میرے فاضل مہمانوں نے ارشاد فرمایا احکام مختلف ہیں. اگر امت میں سے کسی کی اگر وفات ہو جائے تو اس کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن پیغمبر ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے لیے شادی نہیں ہے کیونکہ وہ امت کی ماں ہیں. ناظرین کرام اسی طرح سے امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں اور نبی پر 6 نمازیں فرض تھیں. ایک تہجد کی نماز بھی آپ پہ فرض تھی. لہٰذا تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ کر دیا خالصتاً لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ کنسیشن، یہ رعایت باقی اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ہے. تو اللہ کا اختیار ہے، اس نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اٹھا لیا اپنے نبی کے لیے اور یہ اختیار اپنے نبی کو دے دیا. ہمیں کسی کو اس پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان معاملے ہیں اور ہمیں ماننے ہیں. ناظرین کرام اسی پر آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اگلے جمعے اور ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ